बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यू आर वॉचिंग द सलीम बुखारी शो। दिस इज़ मी फ़िज़ा रियाज़। आज के प्रोग्राम का आगाज़ वैसे तो हमने बड़े बड़े बयानात से करने थे, लेकिन उस बयानात से पहले एक ऐसा तहलका खेज़ बयान आया है और उसने तो पूरी की पूरी जो प्रोग्राम का तख्ता ही उलट के रख दिया। बल्कि तख्ता क्या, मैं तो कहती हूँ कि पीटीआई की जितनी मुहिम थी ना, उसको ही उलट के रख दिया है। आज उमर अयूब साहब ने और उसके साथ अली ज़फ़र साहब ने IMF को ख़त लिखना था कि धांधली हुई और इन्वेस्टिगेशन कराएं, और जो चट्ठा साहब थे उनका हवाला देना था। लेकिन उससे पहले चट्ठा साहब ने कुछ ही देर कबल, कुछ ही लम्हात पहले उन्होंने बयान रिकॉर्ड करवाया है और तौबा अस्तग़फ़िरुल्लाह, उन्होंने सारा कुछ पलट के रख दिया है। उन्होंने कहा है जी मुझसे गलती हो गई, ये सब कुछ PTI वालों ने मुझसे करवाया है, 9 मई वालों ने मुझसे करवाया है, अब आगे क्या बात की जाए। और उसके साथ आगे चलकर जो सोशल मीडिया पर जो चीफ जस्टिस को धमकी देने वाला शख्स था वो गिरफ्तार कर लिया गया, इस पर बात करेंगे। बुशरा बीबी को जेल पर मुंतकिल करने के हवाले से गिरफ्तार करेंगे। सो ऑन मुख्तलिफ किस्म के सेगमेंट्स होंगे हमारे, और इसराइल के हवाले से हम जो फ़लस्तीनियों के साथ हमारा स्टांस है उस पर तो हम रोज़ाना ही प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हैं। लेकिन बुखारी साहब, सबसे पहले मेरे मखना वो चट्ठा साहब, एक तो आपकी तबीयत नासाज है, मैं आई रियली वांट यू टू बी एक्टिव इन दिस पार्ट कि उन्होंने कहा क्या है, किया क्या है, हुआ क्या है। मैं तो कहती हूँ कि बदलता है रंग आसमान कैसे कैसे। अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि किसी ने बहुत भूंडा स्क्रिप्ट लिखा है। याद है आपको, मैंने कहा था ये इतना भूंडा स्क्रिप्ट लिखा है कि 8 दिन नहीं ठहर सका। यानी जिस तमतराक से उन्होंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और जो कुछ उसके अंदर बयान उन्होंने खुदकुशी जारी फरमाया था, खैर वो तो एक इमोशनल आउटबर्स्ट थी, वो मुझे समझ में आती थी। लेकिन जो एलिगेशन थी बेसिकली कि मैंने इन 37 ऑलमोस्ट कॉन्स्टिट्यूंसीज में जो पूरे डिवीजन के ऊपर फैली हुई हैं, उनमें मैंने करप्शन मतलब धांधली करवाई और 50,000 की लीड सदके जाएं हमारे PTI के दोस्तों के, जिस तरह उन्होंने ना सिर्फ इसको बाई किया बल्कि जिस तरीके से इसको प्रोजेक्ट किया गया। देखिए इसके अंदर जो 2 बड़े इशारे हैं वो आपको वाज़े कर देते हैं कि इसके पीछे कौन है। पहली बात तो ये है कि मैं इस बात पे कन्विंस हूँ कि कोई भी तहरीक मुनज़्ज़म तरीके से बानी PTI की मर्ज़ी के बगैर नहीं चलती है। राइट। लिहाजा ये अभी भी उसकी मेहरबानी है कि उसने ये कहा है कि जी 9 मई वालों में से एक लीडर ऐसे थे जिन्होंने मुझे उसको ऐसा करने पर उकसाया था, जिसे मैं लाहौर जाके खुफिया तौर पे मिला भी था। जी जी। देखिए मैंने जैसा कहा कि हर चीज़ की जो आप ड्रॉ करके लाइन ट्रैक पर डालते हैं तो पता चलता है कि वो या बनी गला जाती हैं या ज़मान पाक जाती हैं और अब माशाल्लाह अडयाला जेल में जाती हैं। ये अब हमें कहना पड़ेगा और मुझे इस पर कोई झिझकिचाहट नहीं है, इसलिए कि आप ये देखिए कि पाकिस्तान की किस कदर तजलील हुई पूरी दुनिया में, क्योंकि इनका सोशल मीडिया विंग जो है वो जिस तरीके से फिर उसको ड्रामेटाइज करके और फिर जिस तरीके से उसको सेंसेशनलाइज करता है, उसने पूरी दुनिया में पाकिस्तान के एक आईनी अदारे इलेक्शन कमीशन की तो जो साख की ऐसी तैसी हुई वो तो एक अलग है, लेकिन उसमें कौन से नाम इस्तेमाल किए गए आपको मालूम है? उसने चीफ जस्टिस का नाम लिया, उसने चीफ्स का जिक्र किया, इलेक्शन कमीशन का नाम घसीटा उसने इसमें, और एवरीबडी इन द PTI स्टार्टेड बिलीविंग इट नोइंग दैट इट्स ए स्क्रिप्ट रिटन। उन्होंने तासुर ये दिया कि यही हुआ है। इसीलिए मैं थोड़ा सा आगे बाद में बढ़ूंगा, लेकिन मैं पहले इस कमिश्नर साहब को कम से कम इसकी दाद ज़रूर देना चाहता हूँ कि गलती हुई, उसका इकरार किया उन्होंने और खुले बंदों किया है, कुछ छुप छुपा के नहीं किया। बयान जो है इन राइटिंग दिया है। हाँ जी। इलेक्शन कमीशन को भी उन्होंने। दूसरी बात यह कि इससे इलेक्शन कमीशन के चीफ की और चीफ जस्टिस की पोजीशन विंडिकेट कर दी है। अच्छा, इलेक्शंस की क्रेडिबिलिटी पर भी जो सवाल थे ना, मुझे लगता है वो भी बहुत अब इससे कम हो जाएंगे। आखिर में PTI के पास सिर्फ ये रह गया था कहने के लिए कि देखें जी वो पिंडी का कमिश्नर क्या कह रहा है, यानी और आर्गूमेंट उनका ख़त्म हो गया था। इसको लेके वो चल रहे थे कि देखें जनाब इससे बड़ी धांधली क्या हो, खत लिखने वाले थे। अब आ जाए जनाब आप आगे। ये तो मैं इसको मतलब मैं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट नहीं कर सकता, इसलिए कि उन्होंने इतना बड़ा ड्रामा किया जिसने पूरी सूरत हाल को अक्सर बदल के रखा। अच्छा, अगर सिक्के का दूसरा रुख देखें, ये भी एक अलग डिबेट आ जाएगी कि अब चट्ठा साहब को डराया धमकाया गया है जिसकी वजह से इन्होंने अपना बयान बदल लिया है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए गुजारिश ये है कि जो हकायक होते हैं उनको आप सिर्फ एक चीज़ से जज नहीं करते। आपको पता है ना कि तमाम ROs ने DROs ने इन राइटिंग अपना स्टेटमेंट दे दिया कि हमें ना कभी किसी ने कहा ना हमने किसी के कहने पर कुछ किया। तो सब्सटेंस देखते हैं ना आप, जब सर्कमस्टांशियल एविडेंस आप इकट्ठी करते हैं तो फिर आपको पता चलता है कि इस कहानी के पीछे तो कुछ था ही नहीं। अब आ जाए जनाब इन अकल के अंधों का थोड़ा सा मातम कर लें, मेरे ख्याल से मिलके तो बहुत ज़रूरी है।
دیکھیے گزارش یہ ہے مجھے اپنی ایڈمنسٹریشن سے, مجھے اپنی عدلیہ سے, مجھے اپنی اسٹیبلشمنٹ سے شدید گلہ ہے. وہ کیوں؟ اس لیے کہ یہی حرکت اس سے پہلے بھی پی ٹی آئی کر چکی ہے اور ایک بڑے گھمبیر انداز میں ایک ہائیسٹ لیول کے اوپر ایک سازش تیار کی گئی تھی, جس میں جو کے پی کے وزیر تیمور جھگڑا صاحب, جو پنجاب کے وزیر خزانہ دونوں جگہ کے محسن لغاری صاحب, اور مرکزی وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب نے خط لکھ مارا ایک آئی ایم ایف کو. اس وقت یاد ہے آپ کو کہ اس ملک کے ساتھ معاہدہ نہ کیجیے گا کیونکہ حکومت اب ہماری نہیں رہی ہے, اب یہاں سب غلط ہے, ان کے ساتھ معاہدہ نہ. اگر اس وقت ان کی گردنیں دبوچ لی جاتی تو یہ نوبت نہیں آتی جس کا ذکر آج وہ اپنے عمر ایوب صاحب اور علی ظفر صاحب نے کیا. علی ظفر صاحب ڈھنگ کے وکیل ہیں, بڑی ہمیں ان کی عزت کرتے تھے, لیکن اس طرح کی بونگیاں ان کے منہ سے سن کے عجیب و غریب تاثر ان کی ذات کے بارے میں پیدا ہو رہا ہے. خدا کے لیے آپ اپنی ایک وکیل کی حیثیت سے اپنی ریپوٹیشن کا تو خیال رکھیں. ٹھیک ہے پارٹی کے جذبات میں آپ بہہ جائیں, ڈبکیاں کھائیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن آپ ایک آپائے کے وکیل ہیں, بیرسٹر ہیں, سپریم کورٹ میں آپ کی بڑی عزت ہے, چیف جسٹس آپ کو ادب سے بلاتے ہیں, اور خدا دے واسطے اپنی عزت کا تھوڑا جا خیال کر لو تسی. ایک دوسری بات یہ کہ وہ حرکت جو میں نے پہلے آپ کو بتائی کی تھی پی ٹی آئی نے, اور یہ حرکت جو اب کر رہے ہیں, اٹ کالز فار آرٹیکل 6. یہ ملک سے غداری کے سوا کچھ نہیں ہے. آپ ملک کی اکانومی کو جیپرڈائز کرنا چاہتے ہیں, یہ تو ہندوستان کرتا ہے. آپ ہندوستان کے ایجنٹ ہیں, آپ ہندوستان کے گماشتے بن گئے ہیں جو آپ اپنے ملک کی اکانومی کو تباہ کرنے پر تلے ہیں. آپ ہر چیز میں جا رہے ہیں انٹرنیشنل. وہ ایک موصوف اور ہے, وہ احمق جو ہمیں اس وقت تاثر دے رہے ہیں کہ میں وزیر اعظم بنوں گا آپ کا, عمر ایوب صاحب. آپ ان کی عقل کا ماتم کر لیجئے. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں جی ہم عالمی عدالت انصاف میں جائیں گے, سپریم کورٹ جائیں, عالمی عدالت انصاف جائیں. وہ بھائی کوئی عقل آپ کے پلے ہے یا آپ عقل سے اندھے ہیں سارے؟ یہ میں آپ کو ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ اگر ان کے اوپر ہاتھ ڈال لیا جاتا تو یہ اسی قسم کی فاش اور گھناؤنی غلطی کبھی نہ کرتے. یہ میرے نزدیک ایز اے سٹیزن آف پاکستان, these are act of high treason to be handled under Article 6. کوئی مامے لگتے ہیں یہ کہ ان کو کچھ نہ کہا جائے. یہ جو مرضی کر جائیں پاکستان کے ساتھ, پاکستان کی اکانومی کے ساتھ, پاکستان کی قوم کے ساتھ, یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے. یہ تو پھر پیپلز پارٹی کا پی ایم ایل این میں سے کسی کو انٹروین کرنا چاہیے. پھر تو یہ سارے, میں نے کہا نا کہ اگر آپ پہلی دفعہ ان کو پکڑ لیتے تو یہ حرکت نہ کرتے. اب آپ نے ان کو اگر کچھ نہ کہا تو یہ پھر ہوگی. وہ بھائی خدا کے واسطے ایون بنانا ریپبلکس جو افریقہ کی ہیں وہ نہیں اس طرح کی بکواس کرتے جو ہم سن رہے ہیں اس وقت. آ جائیں جی آپ ہمارے فیصلے کرنے کے لیے. وہ بھائی آپ کس معاشرے میں رہتے ہیں؟ آپ جنگل میں رہتے ہیں. اٹس اے مملکت ہے پاکستان, اس کا ایک آئین ہے, اس کا ایک قانون ہے. پتہ نہیں کیسے کہاں عقل ان کی چرنے چلی گئی ہے. یہ سارے گھاس چرتے ہیں, بالکل کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا مینڈیٹ چرایا گیا ہے, ہماری جو سیٹس بنتی تھیں جیسے وہ کہہ رہے ہیں اتنی سیٹس ہمیں نہیں دی گئی ہیں, اور اتنی سیٹس اگر ہمیں مل جاتی ہیں تو وزیر اعظم ہمارا ہوگا, عمر ایوب از گوئنگ ٹو بی دی پرائم منسٹر, اور سب سے پہلے ہم بانی تحریک انصاف کو باہر نکالیں. گزارش یہ ہے, یہ پڑ گئی ہے ان کو عادت. وہ میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں. وہ آپ دیکھیں ایک چڑیا تھی, وہ اپنے بچوں کو لا کے جب چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کو دانہ دیتی ہے, تو وہ جب آتی ہے نا منہ میں دانہ لے کے تو وہ ماں کو دیکھ کے پھر منہ کھول دیتے ہیں, وہ اوپر سے گرا دیتی ہے, دانہ کھلاتی ہے. اب وہ بچہ جو ہے وہ اس طرح سے پلتا رہا, لیکن ایک دن ان کی والدہ نہیں آئی, چڑیا بی بی آئی نہیں لے کے دانہ نا, تو اب وہ خود چھلانگ ماری انہوں نے گھونسلے سے باہر. اب جہاں وہ کھانے والی کوئی چیز دیکھے منہ اوپر کر دیتے تھے. اچھا, یعنی وہ ماں کی طرح یہ خود ہی آ کے میرے منہ میں ڈال. ان کو ہو گئی ہے عادت عدالتوں سے ریلیف لینے کی. میں ماتم کرتا رہتا تھا نا, یہاں گلزاری کوٹ, کھوسوی کوٹ, ساکبی کوٹ, بندیالی کوٹ, یہ عادی ہو گئے ان کے کہ ہر چیز جو ہے گھر کا مسئلہ ہو, دوستوں کا مسئلہ ہو, ملک کا مسئلہ ہو, لے جاؤ عدالتوں میں, ساتھ کے باہر آؤ. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایک عدالت میں بس کے کنڈکٹر کی طرح آوازیں لگائی جاتی تھی, میرے پاس لے کے آؤ کیس, میں کرتا ہوں یہ فیصلہ, سڑکوں پہ نہیں ہوگا اس کا. تو اب یہ ہو گئے اس عدلیہ کے فیس کے عادی. اب ان کو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ہوتے ہوئے وہ چونچ میں دانہ نہیں ڈالا جائے گا ان کے, یہی ان کی پریشانی ہے. اسی لیے جب وہ زہر افشانی کرتے ہیں تو خاص طور سے گھسیٹتے ہیں چیف جسٹس کو بھی اس میں.
ٹھیک ہو گیا جی. قاضی فائزہ سے بلکہ مجھے یاد بھی آیا کہ جو نام لیا گیا تھا، ایک بڑا ہائی لائٹڈ سٹیٹمنٹ جو جٹا صاحب نے دیا، انہوں نے کہا میں نے سنسنی بڑھانے کے لیے کہ میری بات میں وزن آئے تبھی میں نے ان کا نام اپنی سٹیٹمنٹ میں ڈالا تھا تاکہ لوگ میری بات کی طرف متوجہ ہوں. فضا یہی تو کمال ہے، ان کے پلے ویسے تو کچھ ہے نہیں، لہذا سوشل میڈیا نے جو ٹیکٹسز جو طریقہ کار ان کو بتائے ہیں اسی پر عمل کرتے رہتے ہیں. اگر آپ کے پاس سبسٹنس ہو تو آپ کو اس قسم کی لفاظی کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنا کیس بڑے ڈھنگ سے ثابت کر سکتے ہیں. اور ایک شخص کو گرفتار کر بھی لیا گیا ہے جو کہ سوشل میڈیا پر ان کے خلاف دھمکی خیز مواد. دیکھیں کریک ڈاؤن کا فیصلہ ہو گیا ہے، اس میں بڑے پردہ نشینوں کے نام آئیں گے. وہ پاکستانیز جو پاکستان کی نیشنلٹی لے کر، پاکستان کا گرین پاسپورٹ لے کر باہر بیٹھ کے اس قسم کی ہرزہ سرائی کر رہے ہیں، وہ پاکستان کے نہ دوست ہیں، بلکہ میں تو یہاں تک جاؤں گا وہ پاکستانی ہی نہیں ہیں. وہ بالکل ملک کی بنیادوں کو ہلا رہے ہیں، ملک کے خلاف سازش کے مرتکب ہو رہے ہیں. اس لیے ان کے اوپر ہاتھ تو پڑنا تھا. اب یہ شروع ہو گیا ہے کیونکہ ایک کمیٹی بن گئی ہے، ایک تو کمیٹی دیکھ رہی ہے، کچھ ایک جے آئی ٹی بھی بنا دی گئی ہے، وہ بھی دیکھ رہی ہے اس کو، اور ہاتھ پڑنے لگ گیا ہے. ایک موصوف تو پکڑے گئے نا واسطے صاحب کو، پنڈی میں بیٹھ کے یہ سارا کچھ کر رہے تھے. یہ اب میرا خیال سے یہ سلسلہ اب رکے گا نہیں، اور ایک ایک کر کے ان سب کی گردنیں دبوچی جائیں گی اور دبوچی جانی چاہیے. کہ آپ نے کسی کے فیصلوں پر تنقید کرنی ہے، کسی کی کریکٹر اسیسینیشن کرنے کا کیا فائدہ؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ ہمیں کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ ہم پٹواری ہیں، ہم لفافی ہیں. خیر میں I give a damn to what they say, they are idiots of the highest order. لیکن انہیں یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں اس میں کہیں جان ہے، اس میں کوئی سبسٹنس ہے، کوئی لاجک ہے یا نہیں ہے. اینی وے آگے چلتے ہیں جی. لاجک کی تو بھی بہت ساری باتیں آئیں گی. بالکل. اب جناب صورتحال یہ ہے، کہتے ہیں نا کہ جب آپ کسی کا برا چاہتے ہیں تو آپ کے اپنے ہاتھوں آپ کا بھی برا ہوتا رہتا ہے. ایک تباہی پی ٹی آئی نے خود اپنے ہاتھوں سے کی ہے جی، اور وہ تباہی یہ ہے کہ انہوں نے کوئی 85+ لوگوں نے وہ جو ہے سنی اتحاد جی اس میں شمولیت اختیار کر لی ہے. ہاں جی. اب وہ سیٹس کا معاملہ ہے، بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ میں بریک کے بعد اس پر آنا چاہ رہی تھی، اور میں چاہ رہی تھی کہ بشرا بی بی والے کیس پر آپ کمنٹ کر دیں، لیکن آپ نے اب کر دیا، یہ معاملے کو چھیڑ دیا ہے. اسی پر بات کرتے ہیں کہ اب ہوگا کیا. پاکستان تحریک انصاف کو اب ملیں گی سیٹس یا نہیں؟ لیکن اب پاکستان تحریک انصاف تو نہیں، سنی اتحاد کو ان کی مخصوص نشستیں ملیں گی یا نہیں؟ بات تو ہم نے کرنی ہے جو سیاسی نکاح پڑھایا گیا ہے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے درمیان. لیکن بریک پر جانے سے پہلے بخاری صاحب، آپ جو ایک بات کر رہے تھے کہ سیٹس کا معاملہ ہے اور جو پی ٹی آئی والے سارے شمولیت اختیار کر گئے ہیں سنی تحریک میں، اب یہ سیٹس ملنی بھی ہیں انہیں یا نہیں؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا فیصلہ ابھی ہوا میں ہے. ابھی الیکشن کمیشن کے پاس یہ لے کے جائیں گے یہ معاملہ کہ جی ہمیں آپ سیٹیں دیں مخصوص، جو کہ میری اطلاعات یہ ہیں کہ وہ آلریڈی انیشیٹ ہو چکی ہے. الیکشن کمیشن یہ فیصلہ کرے گا کہ ان کو سیٹیں ملنی ہیں کہ نہیں ملنی ہیں. اگر تو انہیں سیٹیں ملتی ہیں تو پھر تو جو لکھا گیا ہے کہ 4.5 کے تناسب سے ایک سیٹ مل جائے گی انہیں. لیکن اگر نہیں ملتی ہیں تو پھر جو مین سٹریم پارٹیز ہیں ان کو 3 کے اوپر ایک سیٹ مل جائے گی. پھر ان کو زیادہ مل جائیں گی. ٹھیک ہے. میں نے نا آج اس کنفیوژن کے تحت قمر دلشاد صاحب، جس کو میں اتھارٹی مانتا ہوں الیکشن کے حوالے سے، قمر دلشاد از این اتھارٹی. اس کو الیکشن لاز کا بھی پتہ ہے، اس کو روایات کا بھی پتہ ہے، اس کو پریسیڈنٹس کا بھی پتہ ہے. میں نے انہیں فون کیا، میں نے کہا جناب یہ کیا صورتحال ہے، یہ جو سنی اتحاد میں شامل ہوئے ہیں تحریک انصاف کے لوگ، ان کا فیوچر میں سٹیٹس کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا جی پہلی بات تو یہ ہے کہ اب اس اسمبلی کے ٹینیور میں سنی اتحاد کے ہی رکن پارلیمنٹ ہوں گے. یہ ان کو اپنا سٹیٹس یہ اگر واپس لیں گے یا اپنے آپ کو کلیم کریں گے تو ان پر ڈیفیکشن لا لگ جائے گا. اوکے، مطلب یہ پارٹی بدلنے کا قانون موجود ہے بھائی. اوکے، قانون موجود ہے کہ آپ اگر اسمبلی میں کسی ایک پارٹی کے فلیگ کے نیچے آئے ہیں اور آپ اس کو چینج کریں گے تو ڈیفیکشن لا پہ آپ کی سیٹ گئی. ایک یہ صورتحال ابھی پی ٹی آئی نے فیس کرنی ہے. ٹھیک ہو گیا. تھوڑی سی عقل مندی کی ہے عمر ایوب نے اور بیرسٹر علی گوہر نے کہ انہوں نے سنی اتحاد جوائن ہی نہیں کیا. ہاں جی. اس لیے کہ اب وہ ہم نے سنا ہے کہ وہ 3 مارچ کو دوبارہ انٹر پارٹی الیکشن کروانے جا رہے ہیں، تو وہ اگر اس کو جوائن کر لیتے تو پھر کیسے لڑتے پارٹی کا الیکشن. اینی وے ہیونگ سیڈ دس، یہ ساری تباہی پی ٹی آئی نے اپنی مرضی سے، اپنی خواہش سے، اپنے پلان کے تحت کروائی ہے. آئین کیا بتاتا ہے، الیکشن قوانین کیا بتاتے ہیں؟ ریزرو سیٹ، دیکھیے اس کے لیے سب سے بڑی بات جو رکاوٹ مجھے دکھائی دیتی وہ ہے ٹائمنگ. آپ کو نا ایک خاص وقت تک نام جمع کرانے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے،
یہ ڈیولپمنٹ جو ہوئی ہے یہ اپیرنٹلی تھوڑی سی لیٹ ہوئی ہے رائٹ. کہ انہوں نے سنی اتحاد کو جوائن کر لیا. کیا ڈیڈ لائن گزرنے سے پہلے وہ یہ نام جمع کروا چکے تھے وہاں کے نہیں؟ دیٹ ول ڈیٹرمن دیئر فیٹ. اوکے, ٹھیک ہو گیا. ایک تو بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ آدمی اپنے غصے میں, آدمی اپنے انتقام میں, آدمی اپنی نیچر کے اعتبار سے بہت سی غلطیاں کرنے پہ مجبور ہوتا ہے. میرا خیال یہ ہے کہ یہ جس صورتحال کا آج پی ٹی آئی کو سامنا ہے اس میں آپ کسی کو بلیم نہیں کر سکتے. نہ یہ پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کا کمال ہے, نہ یہ نون لیگ کا کمال ہے, نہ یہ مولانا صاحب کا کمال ہے. یہ کمال ان کا اپنا ہے کہ انہوں نے اپنے لیے راستے اتنے مسدود اور اتنے دشوار کر لیے ہیں کہ وہ ان کو کیسے پار کریں گے یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. دوسری بات جناب, آپ نے شادی کی کر دی ہے. کل بھی میں نے آپ سے شادی کی بات سنی تھی اور آپ نے اس میں جہیز کا ذکر بھی کیا. دیکھیں ساس اور بہو میں, ساس جب نئی نئی آتی ہے نا, سوری جب بہو نئی نئی آتی ہے تو ساس اور بہو کی بڑی بنتی ہے, خوش گپیاں ہو رہی ہوتی ہیں. نہیں شروع میں نہیں, پہلے دن جو ہے پہلے میں تو محبتیں ٹپکائی جاتی ہیں, پھر جون جون دن گزرتے ہیں تو کڑکڑ شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو جب ہم عام لائف میں یہ دیکھتے ہیں تو جس طرح کے سیاسی اتحاد بنے ہیں اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ شروع میں تو محبتیں بہت ہیں کیونکہ چیزوں کی بندر بانٹ ہو رہی تھی, لیکن جب جوں وقت گزرتا ہے تو اچھے کاموں کا آپ کریڈٹ لینا چاہتے ہیں اور برے کاموں کا یا ناکام تجربوں پر آپ نہ صرف یہ کہ دور ہو جاتے ہیں بلکہ الٹا اعتراض کرتے ہیں. ہم توقع کرتے ہیں, زرداری صاحب چونکہ صدر ہیں, مجھے یہ توقع ہے کہ زرداری صاحب کی وزڈم نے اگر کام کیا تو ایسی صورتحال ان دونوں کے بیچ نہیں آئے گی اور یہ اتحاد شاید کامیابی سے چل جائے. دیکھیے میں کسی چیز کی گارنٹی ایسا نظر نہیں آ رہا. ہاں جی, اب آ جائیں نا حافظ عبداللہ صاحب, ان کا بڑا ہم احترام کرتے ہیں, بزرگ ہیں, عالم دین ہے وہ بھی ایک طرح سے, لیکن وہ بس اگر مس ہو جائے نا آپ سے تو مسافر تھوڑی دیر اس کے پیچھے بھاگتا ہے, ساتھ گالیاں بھی دیتا ہے ڈرائیور کو, بڑا غصہ آتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ میرے خیال سے اسی کیفیت سے دو چار ہے. بس چونکہ جے یو آئی کی مس ہو گئی ہے اس لیے ان کو بہت غصہ آیا ہوا ہے. حکومت میں کچھ نہیں ملا انہیں. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, لیکن اس میں نا ایک پارٹی بہت بڑی گینر ہے اور اس کا نام ہے MQM. ڈارلنگ تو وہ ہر حکومت کی رہی ہے, ہم نے کل بھی کہا تھا, آج بھی کہہ رہے ہیں. لیکن جو ٹسوری کی گورنرشپ کے حوالے سے انہوں نے سٹانس لیا ہے, جو انہوں نے کنسسٹنٹ اپنی پوزیشن نہیں بدلی ہے, اور اب ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ شواہد بتا رہے ہیں کہ نون لیگ نے بھی انڈورس کر دیا کہ اوکے آپ ہمارا ساتھ دیں, ہماری پالیسیوں میں ساتھ رہیں ہمارے, ہم آپ کا گورنر جو رہنے دیں گے اس کو. سندھ کے اندر گورنر ہوگا MQM کا نون لیگ کی مہربانی سے. یس, ٹسوری صاحب جو ہیں دیکھیں نا ان کو کچھ تو دینا نا, آپ نے 17 سیٹیں ہیں, وہ کم نہیں ہیں. ہاں جی, حکومت بنانے کے لیے. اور دوسری بات یہ ہے تو وزارتیں نہیں ملیں گی ان کو کیبنٹ میں؟ وہ ملیں گی لیکن کم ہو جائیں گی. 5 وزارتیں تھیں, اب کم ہو جائیں گی. میرا خیال ہے اب 3 پہ بات ہو جائے گی, کوئی گورنر ان کو مل گیا. ٹسوری صاحب ویسے انہوں نے کام بھی بڑے کیے ہیں نا, MQM کو بڑا ریوائیو کیا انہوں نے. دیکھیں ٹسوری نے آ کے ایک تو امیج بلڈنگ کی ہے MQM کی ایز سچ, دوسرا اس نے کراچی کے لوگ جو ہیں ان کے لیے گورنر ہاؤس کھول دیا انہوں نے. اٹس فری فار آل, اور میں سمجھتا ہوں کہ دیٹ از ہاؤ دا گورننس کین بی ڈن, کہ آپ لوگوں کو ایکسیس دیں اپنے تک, تبھی تو آپ ان کے مسائل سنیں گے اور حل کریں گے نا. تو اس اعتبار سے میرے خیال سے پبلک رسائی کے لیے وہ جو ہے وہ بہت کمال کے. لیکن ایک اور شخص کو پبلک رسائی نہیں مل رہی ہے. پبلک رسائی تو نہیں کہا جا سکتا, لیکن اپنے خاون تک رسائی نہیں مل رہی ہے. بشرا بی بی جانا چاہ رہی ہے, اڈیالہ جیل منتقل ہونے جا رہی ہیں جہاں پر ہیں عمران خان, لیکن بار بار جیل کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ نہیں انہیں منتقل نہیں کیا جا سکتا. دیکھیے ان کی نا کئی پریشانیاں ہیں, جیسے کہ ایک تو ظاہر ہے جدائی ہے بہت, میاں اور بیوی میں وہ تو آپ کو گرانٹ کرنی پڑے گی, چاہے آپ کا دوست ہو چاہے دشمن ہو. لیکن ان کو زیادہ پریشانی یہ ہے کہ ان کے جیل میں نہ ہونے سے فیملی ہے اس کی ایکسیس بڑھ گئی ہے خان صاحب تک, فیملی زیادہ کلوز ہو رہی ہے. 2 بہنیں جو ہیں وہ اب سیاست کی کشتی جو ہے اس کی پتوار بنی ہوئی ہے, عظمیٰ خان اور علیمہ خان. یہ ان کے لیے قابل برداشت نہیں ہے, وہ تڑپ رہی ہوں گی. اب ان کے وکیل جو ہیں جو بنجوتھا صاحب, انہوں نے جو کچھ کہا کہ انہوں نے مرچوں والا سالن کھا لیا, بھائی کھایا جب آپ کو پہلی دفعہ لگا کہ مرچیں ہیں تو مت کھائیں, آپ اعتراض کریں. انہوں نے کہا کہ ٹھیک کا سالن لے کے آئیں, لیکن بہرحال وہ چونکہ جواز چاہیے ہوتا ہے. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایک خاتون کو اس کے گھر کو سب جیل ڈکلیئر کر کے وہاں رکھا ہوا ہے اور وہ جیل جانے پہ مضر ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے اس کی. اچھا جناب وہ کہتے آگے بڑھیں. فیصل واڈا صاحب کے پاس آج کل انٹ, جس کو پنجابی میں کہتے ہیں انٹ پکا ہوا ہے, وہ جو دل میں آ رہا ہے جو منہ میں آ رہا ہے وہ کہے جا رہے ہیں.
ان کا خیال یہ ہے کہ یہ اتحاد جو ہے چند مہینے کا ہے اور زیادہ سے زیادہ 1.5 سال چلے گا. میں نے پہلے ایک بات کہی, میں اپنی بات دہرا رہا ہوں, وہاں بیٹھا ایک شخص جس کا نام آصف علی زرداری ہے. اگر انہوں نے طے کر لیا کہ یہ حکومت میں نے چلانی ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور وقت کی حکومت کے ساتھ میں نے ایکویشن بنانی ہے, دنیا کی کوئی طاقت اس اتحاد کو کچھ نہیں کر سکتی ہے, میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں. اینڈ ہی از دی گیم چینجر, آصف علی زرداری. ٹھیک ہو گیا جی, وہ ایسا کر رہے ہیں. لیکن آپ بار بار وہ اس ٹاپک سے ہٹ رہے ہیں. آپ یہ دیکھیے جو 2 بہنوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں, انہوں نے مسرت جمشید چیوہ کی بڑی کلاس کی ہے, اس کو آپ اگنور کر رہے ہیں. جیل میں انہوں نے کہا بہت برے حالات میں ہیں ہم, اب آپ ہمیں آ کے دکھڑے سنا رہی ہیں. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے نہ صرف یہ کہ جمشید چیمہ صاحب سے, مسرت جمشید چیمہ دونوں کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں, جتنی کمٹمنٹ انہوں نے پی ٹی آئی کے ساتھ نبھائی ہے لیٹرل انٹرنٹ ہو کے, وہ شروع کے ممبران نہیں ہیں, انہوں نے انویسٹمنٹ بھی کی اور بے پناہ کی ہے, انہوں نے ڈیڈیکیشن بھی دکھائی ہے اور بے پناہ دکھائی ہے, انہوں نے مشکل وقت میں پی ٹی آئی کے لیے جو کچھ جھیلا ہے اس کی بھی کوئی مثال نہیں ہے. اس کے بارے میں اگر بیویوں کی یہ رائے ہے تو گاڈ بلیس پی ٹی آئی اینڈ عمران خان بوتھ, کیونکہ لوگ ان کے ساتھ ہونے والے سلوک سے پیچھے ہٹیں گے, قریب نہیں جائے گا کوئی. میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہ انہوں نے میرے خیال سے دونوں بہنوں نے جذبہ بڑی ڈانٹ پلائی ہے انہیں. میں کیا کہوں میں اس جذبے کو, ظاہر ہے بہنیں کس کی ہیں, خواتین ذرا جذباتی ہوتی ہیں, سوائے ڈانٹ پلانے کے اس خاندان کو. خواتین ویسے بڑی جذباتی ہوتی ہیں. ہاں نا, اسی لیے ان کے جذبات سے ڈرنا چاہیے نا, کچھ نہ کچھ بونگی مار دیتی ہے نا جذبات میں. تو وہ اس پہ آئی تھنک وہ ناراض نظر آئی ہیں. میں نے آپ کو کہا انہوں نے ان کے اوپر تانا کیا دیا ہے کہ جی آپ تو چھپ گئے تھے, پوشیدہ ہو گئے تھے. پریس کانفرنس کی پھر آپ نے, ٹھیک ہے, یہ جتنے درفنتریاں چھوڑنے والے آج کل آپ کو نظر آ رہی ہیں کہاں تھے, ویئر واز عمر ایوب فار منتھس, تو میں نام لوں گا تو پھر وہی, یہ آپ نے جس کو پنجاب کا بنایا ہے میاں اسلم اقبال, کہاں تھا یہ, ہاں ٹھیک ہے, خسرو بختیار کدھر تھے, میں نے کہا نا کہ سارے لوگ, حماد اظہر کدھر تھے, کریکٹ, تو یہ چھپے ہوئے تھے, یہ ٹھیک ہے, اور ان بیچارے اور بیچاری کا قصور تھا. مجھے اصل میں ڈاکٹر یاسمین راشد, عالیہ حمزہ, یہ سب لوگ ایگزامپل کے طور پہ بنیادی طور پر یہ بات کہے بغیر میں نہیں رہ سکتا کہ اس میاں بیوی کے ساتھ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے, چاہے وہ خان صاحب کی بہنیں ہیں, چاہے وہ پی ٹی آئی ایز اے ہول ہے, انہوں نے بہت زیادتی کی ہے, اور اپنے ہمدردوں کی تعداد میں شدید کمی کا باعث بنے گی ان کی یہ حرکت. ایبسلیوٹلی, بالکل ٹھیک ہو گیا. بات کریں گے کچھ فلسطین کی صورتحال کی, اور وہاں پر جو کچھ کیا جا رہا ہے اس کی تو ہم مذمت کرتے ہیں, لیکن ایک عجیب سا ڈرامہ رچایا گیا ہے جس پر میں چاہوں گی بخاری صاحب آپ ہی روشنی ڈالیں, کہ ایک ایسے مائنڈ سیٹ کے ساتھ یہ جو کروائی گئی ہے, ووٹنگ کروائی گئی ہے, یہ پورے کے پورے اسرائیل کی ذہنیت ایسی ہے, میں تو حیران ہوں. بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے, یہ ووٹنگ اس پر کرائی گئی ہے کہ کیا 2 ریاستی حل جو ہے وہ قابل قبول ہے یا نہیں ہے, یا فلسطین کو ریاست مان لے یا نہیں, جس کے اوپر مطلب میجورٹی جو ہے ان کی, انہوں نے 99 لوگوں نے حمایت میں اور 9 نے مخالفت میں ووٹ دیا. میں 9 کو تو سلام کرتا ہوں جو وہاں اس سب کچھ کے باوجود ابھی بھی فلسطینیوں کے حق کی بات کرتے ہیں. لیکن میں کل بھی رونا رویا تھا, آج بھی میں رونا رو رہا ہوں, وہ ہے مسلم امہ کی لیڈرشپ کا. آج سے بہت عرصہ پہلے, کوئی تقریباً کئی دہائیوں پہلے, بہزاد لکھنوی نے لکھا تھا, اس دور میں ہے دوست زبوں حالی یہ مسلم, دیکھی نہیں جاتی ہے مگر دیکھ رہا ہوں. اور سیاد نے پھونکا تھا انا دل کا نشیمن, سیاد کا جلتا ہوا گھر دیکھ رہا ہوں. میں کہتا ہوں نا کہ قیمت چکائیں گے. اور آخری ہے کہ ہلتے نہیں فریاد سے کیوں عرش کے پائے, مظلوم کی آہوں کا اثر دیکھ رہا ہوں. یہ اس نے اتنے سال پہلے لکھا تھا. یہی کیفیت اس وقت ہماری لیڈرشپ کی ہے کہ سب آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور کسی کی صحت پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے. اچھی بات یہ ہے کہ اب انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ آہستہ آہستہ کھل کے سامنے آ رہی ہے. چین نے کل یہ کہا ہے کہ 2 ریاستی حل جو ہے وہ فلسطین کے مسئلے کے حل کے لیے ضروری ہے, اور کہا کس نے ہے, پریزیڈنٹ شی نے. یس. دوسری طرف سعودی عرب نے اور مصر نے مل کے اسرائیل کا پلان کہ رفح کے اوپر ملٹری آپریشن کیا جائے گا, اس کا 2 ٹوک جواب دے دیا ہے کہ اس کے نہ صرف ہم حق میں نہیں ہیں, یعنی دوسرے لفظوں میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم اسے مسترد کرتے ہیں اور یہ بہتر ہے کہ آپ نہ کریں. ہیونگ سیڈ دیٹ, ایک امریکی کمینے گھٹیا آدمی کی بات اگر ہم نے نہ کی تو بات ادھوری رہ جائے گی. بالکل. ان کو کسی نے دکھائی فوٹیج کے, دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے, عورتیں یہ قتل کی جا رہی ہیں وہاں پر, اس پر. تو اس نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ان سب کو مار دینا چاہیے. آپ ذرا ہارٹ لیسنس کا لیول دیکھیں
کہ سارا ملک ابلا پڑا ہے, احتجاج ہو رہے ہیں حکومت کے خلاف, جو بائیڈن کے خلاف, اور آواز بلند ہو رہی ہے فلسطینیوں کے حق میں, اور یہ ایک گھٹیا کمینہ تھرڈ کلاس آدمی جو کانگریس کا ممبر ہے, اس کے آپ ذرا الفاظ غور کریں وہ کہ جو باقی بچے ہیں ان کو بھی مار دیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا کہ انصاف جب کرنے کا فیصلہ کر لے پھر دنیا کی کوئی طاقت جو ہے اس کے یعنی ستم تو برا لفظ ہے, اس کے جلال سے بچ نہیں سکتی. بخاری صاحب, کوئی اتنا ہارٹ لیس کیسے ہو سکتا ہے؟ اب یہ ہے آپ کے سامنے ہے, میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ یہ امریکن جو ہیں وہ اسرائیل کے لیے اپنی بیچ دیں گے اپنی, اس حد تک وہ بے غیرت ہو چکے ہیں اسرائیل کے حق میں. اسرائیل صاحب انہیں کیسی آنکھیں دکھا رہے ہیں. جو بائیڈن نے 2-3 دفعہ اس کو کنونس کرنے کی کوشش کی کہ یار تھوڑا ہاتھ ہلکا کر لیں, انہوں نے کہا گیٹ لاسٹ, گو گیٹ یور سیلف راٹ سم ویئر. یہ ہوتا ہے جب آپ ظلم کی پرورش کرتے ہیں, یہ ہوتا ہے جب آپ ظالم کا ساتھ دیتے ہیں, تو پھر آپ کو یہ چنے چبانے پڑتے ہیں, لوہے کے چنے ہیں یہ چبانے پڑتے ہیں. ہیونگ سیڈ دیٹ, ہم روز یہاں تعداد کی بات کرتے ہیں کہ اتنے لوگ مارے گئے ہیں, شہید ہوئے ہیں, اتنے لوگ جو ہیں وہ زخمی ہیں. کیوں شرم نہیں آ رہی عالمی ضمیر کو؟ کیوں یونائٹڈ نیشن, گوترس کو تو میں کچھ نہیں کہتا, اس نے تو جو اپنی بساط سے بھی بڑھ کے زیادہ کی ہے, بالکل انہوں نے کیا ہے, لیکن یہ جو ویٹو کر کے سیکورٹی کونسل کے اندر جو بیٹھے ہوئے ہیں, انہیں اللہ تعالیٰ کو حساب تو دینا ہی دینا ہے. اچھا, اس سے پہلے مجھے یہ آپ نے جو بات کی ہے نا کہ عالمی عدالتیں, عالمی انصاف کے معیار, پھر ہیومن رائٹس کی تنظیمیں, ویسے کوئی بات ہو نا اس ایسے بولتی ہیں, اب خاموش ہے. WHO نے کہا اب یہ ڈیتھ زون میں داخل ہو گیا. جو انٹرنیشنل آرگنائزیشن امریکی پیسوں پر, امریکی فنڈنگ پر چلتی ہے, وہ سارے ہیں, وہ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں سارے, وہ انسان نہیں ہیں, وہ پتھر کے بنے ہیں. یہ پتہ لگے گا جب اپنے گھروں کو, اپنے بچوں کو ہاتھ پڑے گا, اور وہ وقت جو ہے, میں نے کہا نا کہ اللہ کے عذاب میں دیر ضرور ہو سکتی ہے لیکن اندھیر نہیں ہے. سو دیز امریکنز اینڈ آل دیئر سپورٹرز ان یورپ اینڈ دیز زائنسٹ اینٹی کا ہر فرد they will have to pay the price. لیکن ابھی رشیا آگے آ رہا ہے, جیسے آپ نے چائنا کا آگے آ رہا ہے. میں نے کہا نا انٹرنیشنل کمیونٹی جاگ رہی ہے. کیا کوئی اس کا حل, کوئی سولوشن آئے گا, کوئی اسرائیل کو رام کر سکے گا, کوئی نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے اس کا ایک ہی حل ہے کہ آپ فلسطینیوں کی ملیٹریلی, فائنینشلی, مورلی, ڈپلومیٹکلی مدد کریں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر چین اور روس فیصلہ کر لیں, فلسطینی ڈونٹ نیڈ یور ٹروپس. آپ ان کو دے دیں نا جہاز, آپ ان کو دے دیں ہیلی کاپٹر گن شپس, اینڈ دین سی ویئر دیز اسرائیلیز گو. ابھی تو ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں. یہ جو میزائل چیزیں چلا رہے ہیں خود بناتے ہیں ہاتھوں سے, باہر سے تو تنکا نہیں آ سکتا اندر. اگر کوئی کھڑا ہو جائے ان کے پیچھے, یہ اسرائیل جو ہے یہ اتنی بڑی عمارت ٹہ جائے گی ریت کی دیوار کی طرح. لیکن کیوں رشیا چائنا کیوں آگے آئے جب 57 مسلم ممالک آگے نہیں؟ Now you have said it. وہ پہلے دیکھتے ہیں کہ ان کی اپنی لیڈرشپ کیا کر رہی ہے. جو عرب لیگ, یہ او آئی سی کو تو میں ہمیشہ کہتا ہوں OIC, بس یہ اس سے آگے نہیں جاتے ہیں. Both these organizations are important, totally important. تو ان سے تو توقع, میں توقع بھی نہیں رکھتا. اچھا تھا قطر پہلے معاملات کو طے کروانا چاہ رہا تھا. ایک سنگل ملک جو ہے اس نے جس حد تک 2 دفعہ اس نے سیز فائر کرائی, ساری گفتگو کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. اب بھی وہ اس کوئی ایک ایسا ایمیکیبل حل کی تلاش میں ہے, تو میرا خیال ہے اس کو تو کمپلیمنٹ کرنا چاہیے. لیکن باقی بڑے کیا کر رہے ہیں, مامے جو بنتے ہیں اسلامک امہ کے, امہ کیا کہ انہوں نے بیوقوف بنایا ہوا بیرا بے. That is the question to be asked. We will continue to ask this question from this forum. یہ تو ہم کریں گے. دوسرا, عالمی عدالت انصاف میں جو ابھی یہ پورا ہفتہ اس کی کارروائی چلنی ہے, جس میں 23 فروری کو کل پاکستان نے جو ہے وہ اپنی بریفنگ بھی دینی ہے. We really hope so کہ کوئی اچھا پازیٹیو امپیکٹ. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب سے یہ عالمی عدالت جو ہے, عدالت انصاف, اس میں یہ پروسیڈنگ چل رہی ہے, ہر ایک سپیکر نے, starting from the ambassador of the South Africa and today the Ireland's representative, انہوں نے وہ تفصیل کے ساتھ بیان کیے ہیں مظالم جو اسرائیل ایک طویل عرصے سے کر رہا ہے. یہ آوازیں جو اٹھی ہیں یہ ضائع نہیں جائیں گی انشاءاللہ. ان کا نتیجہ ضرور ہم دیکھیں گے اور اپنی زندگی میں دیکھیں گے. بالکل ٹھیک ہو گیا. تھینک یو سو مچ بخاری صاحب, اینڈ وی ریئلی ہوپ سو اپنی زندگی میں تو دیکھیں لیکن ایٹ لیسٹ کوئی حل نکلتا نظر بھی آئے. مجھے اجازت دیجیے, آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.